अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पिछले 2 दिनों से आप मुझे सड़क पर प्रोग्राम करते हुए देख रहे हैं। कभी बरतानवी पार्लियामेंट से या फिर दरिया के इस पार लंदन आई के बिल्कुल नीचे बैठकर भी मैंने प्रोग्राम किया। दिल नहीं लग रहा था बंद कमरों में, और मैंने सोचा कि बाहर जाकर बरतानिया की पार्लियामेंट को देखें, हालात को देखें, लोगों से बात करें। और पाकिस्तान के हालात हमारे हाथ से निकल चुके हैं। सच आप बोल नहीं सकते, मौशी कत्ल किया जा रहा है, लोगों को जेलों में डाला जा रहा है, गद्दारी के फतवे जारी किए जा रहे हैं, सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं, दुकानें खोल ली गई हैं जहां पर ज़मीरों की बोलियां लग रही हैं। और कौन खरीदार होगा, कौन सौदागर होगा, ये कोई और नहीं है, हमारे अंदर से ही लोग उठ रहे हैं। ज़मीर फरोशी और ज़मीर ख़रीदना किसने है? ये ख़रीदने वाले भी यही हैं और बेचने वाले भी यही हैं। आज मैं वापस आया और मैंने सोचा कि चलें आज प्रोग्राम जो है वो कमरे से ही करते हैं, अपने स्टूडियो से ही करते हैं, इस ख्याल के साथ कि कोशिश को कभी भी बंद नहीं किया जाएगा। ये जितने मर्जी ज़मीर फरोश हों, ज़मीर के सौदागर बेशक बड़े बड़े बैग लेकर नोटों के भरे हुए बाहर निकलें, लेकिन इसके बावजूद सच का पैगाम आवाम तक पहुंचना चाहिए। और अगर हम भी खामोश होकर बैठ गए तो शायद फिर बात कौन करेगा। पाकिस्तान के अंदर एक चैनल को बंद कर दिया गया है, 4000 खानदानों का मुआशी कत्ल किया गया है उस हुकूमत की तरफ से। जब वो अपोजिशन में थी तो हर उस इकदाम को जो इमरान खान का था उसे तनकीद करते थे। चैनल्स के ऊपर पाबंदी जब भी लगाई जाती, कोई सवाल किया जाता, अदालत में लेकर जाते, कोई कानून अगर पास करना होता, तो हमने उस वक्त भी देखा कि पाकिस्तान के सहाफ़ी अपनी यूनियन के साथ मैदान अमल में आते और इस्तेहसाल करते इस हुकूमत का। लेकिन आज शहरी रहमान कहाँ पर हैं? लापता। बिलावल भुट्टो जरदारी कहाँ पर है? लापता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो हमेशा से किरदार अदा करती रही, सहाफ़त और सहाफ़ी जितने भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं उनकी आवाज़ को बुलंद करती रही और उनका एक रोल था, कहाँ पर है? लापता। नवाज शरीफ साहब जो लंदन में बैठकर सहाफ़ियों के नाम लेकर हमेशा कहते रहे कि इनकी ज़ुबान बंद की जा रही है, सहाफ़ियों का कत्ल किया जा रहा है, आज कहाँ पर हैं? लापता नहीं है। वो लंदन में बैठे हुए हैं, एवन फील्ड के अंदर बैठे हुए हैं, रोज़ाना उठते हैं, अच्छी चाय पीते हैं, शाम को गप्पे लगाकर घर चले जाते हैं, लेकिन उनका ज़मीर लापता हो गया। इनके बेटे बरखुरदार दोनों कहाँ पर हैं? लापता नहीं है, यहीं पे रहते हैं करीब में, लेकिन इनका ज़मीर कहीं रख कर ताला लगाकर ये लोग भूल गए हैं। कहाँ पर गए नून लीग के वो लोग? जब इनकी हुकूमतें यानी दूसरी हुकूमतें इनके खिलाफ कुछ करती थी तो ये आवाज़ बन जाते थे। मैं आज सुन रहा था आरिफ हमीद भट्टी को, और वही कहते हैं कि जनाब ये लोग हमारे जलसों में आते थे और कहते थे कि यार ये जो कुछ हुकूमत कर रही है, मुशर्रफ ने जो कुछ किया आपके साथ बहुत ही बुरा हुआ। फिर बस ये साबित हुआ कि जब किसी पर जुल्म होगा, लाशें गिरेंगी तो लाशों की सियासत होगी, जब ज़मीर गिरेंगे तो बाहर बैठकर आप उसे बुरा भला कहेंगे, जब खून ज़मीन पर गिरेगा तो उसका कफन भी होगा, दफन भी होगा उसी ज़मीर के साथ, और ये लोग बैठकर रोएंगे उन आंसुओं के साथ जो मगरमच्छ के आंसू हैं। पाकिस्तान के अंदर आज कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, मैं आपके सामने रख देता हूं बहुत ही हैवी हार्ट के साथ। जो कुछ हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा, हमारे सहाफ़ी दोस्तों के साथ, चैनल्स के साथ अच्छा नहीं हो रहा। आरिफ अलवी साहब की एक मुलाकात हुई है, इसकी कहानी भी मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर दूसरी तरफ जो इम्पोर्टेंट एक डेवलपमेंट हुई है, सदर आरिफ अलवी के अलावा हकीकी आज़ादी के बड़े ऐलान के लिए कप्तान की लाहौर में आमद है, और क्या कुछ कहा जाएगा। और फिर मैंने कुछ रोज़ पहले आपके साथ एक खबर शेयर की, मेरे बहुत ही प्यारे दोस्तों ने जो मुझे सुनते हैं, रोज़ाना बर्दाश्त करते हैं, उन्होंने कहा कि यार आप क्या बातें फजूल सी कर रहे हैं, मुल्क के अंदर मार्शल लॉ, ये जो मार्शल अदालतों की आप बात कर रहे हैं, अभी तो कोई ऐसी बात भी नहीं हुई। आज एक आर्टिकल आप लोगों की नज़र से गुजरा होगा, जो बातें मेरे सोर्सेस बता रहे थे, जिनसे मेरी बात हो रही थी, बाखबर लोगों से मेरी बात हो रही थी, सीनियर समझदार, और वो बातें ऐसे नहीं करते। उन्होंने बताया कि शहबाज गिल का केस जो है वो कोर्ट मार्शल के हवाले से सीरियस कंसिडरेशंस की जा रही हैं। अब उसके हवाले से भी एक खबर इंसार अब्बासी की मंजर आम पर आ गई कि कंसिडरेशन कौन कर रहा है, इस पर भी मैं तफसील से बात करूंगा। और फिर नवाज शरीफ को वापसी की गारंटी ना मिल सकी, मरियम ने शहबाज शरीफ को डू मोर का मुतालबा कर दिया, ये भी कहानी आपको सुनाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये बताते चलें कि सदर आरिफ अलवी साहब लाहौर पहुंचे हैं, और ऑब्वियसली एक अहम मुलाकात भी होगी,
عمران خان کی ملاقات بھی ہوگی، ڈیفینیٹلی ہوگی۔ عارف الوی صاحب نے کیا کہا؟ وہ یہ کہتے ہیں فارن فنڈنگ کے کیس کے حوالے سے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، ملک کے اندر ای وی ایم مشینیں لانی ہے، کب لانی ہے، اور یہ خیال کس کا آیا وہ بھی بتایا عارف الوی صاحب نے، اور یہ کس طرح پاکستان کو فائدہ چیز پہنچا سکتی تھی، اور کس طرح پاکستان کے لیے یہ ایک اپنا کلیدی کردار اگر ہو جاتا تو شفاف الیکشن ہو جانے تھے، لیکن کچھ طاقتیں نہیں چاہتی۔ عارف الوی صاحب نے کیا کہا؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ فارن فنڈنگ کیس میں ہم حساب کتاب رکھنے پر پکڑے گئے، یعنی بعض لوگوں نے اس چینل کو چلایا ہے، اس خبر کو چینلز پہ چلایا گیا اس انداز میں کہ شاید صدر عارف الوی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پکڑے گئے، کچھ ایسا غلط کیا ہے جو ہم پکڑے گئے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو حساب رکھا، اس کے باوجود آپ نے ہمیں پکڑ لیا، اور آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ حساب جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، 2+2=4 آپ جو کر رہے ہیں غلط ہے، یہ 2+2 آپ نے 5 کیے ہوئے ہیں، لہٰذا اس کا آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ اور ان کا اشارہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف تھا، کروڑوں کے پیسے برطانیہ کے علاوہ امریکہ میں جائیدادیں، یہ جو ٹورز کیے جاتے ہیں اس کی بنیادی وجہ کیا ہے، وہ اس طرف اشارہ دے رہے تھے۔ پھر دوسری طرف نون لیگ نے اپنی جماعتوں کا، اپنی جماعت کا اور اپنے لوگوں کے جو پیسے آئے سیٹھوں سے، وڈیروں سے، جو بعد میں لٹیرے بن جاتے ہیں، یعنی پہلے پیسہ دیتے ہیں پھر لوٹ لیا جاتا ہے، اس کا حساب بھی دینا ہے۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو کہتا رہا اور کہ کمپنی بنانا ضروری ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو کہتا رہا چیزیں ٹھیک نہیں ہو رہی، امریکی قانون کے مطابق فنڈنگ کے لیے کمپنی بنانا ضروری ہے۔ پارٹی سیکرٹری کے طور پر میں نے اسد کیسر اور سیما ضیاء کو اکاؤنٹ کھولنے کا کہا۔ برطانیہ میں بھی اسی طرح ہوتا ہے، یعنی کچھ قواعد اور جو ضوابط ہیں اس کا آپ کو خیال رکھنا پڑتا ہے، لا آف دا لینڈ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اسی طرح امریکہ کے اندر بھی یہ کچھ ہے کہ اگر آپ نے فنڈنگ کرنی ہے تو آپ کو کمپنی بنانی پڑے گی، جس طرف انہوں نے اشارہ کیا۔ سیاستدان کو ایک میز پر بیٹھنے کی ضرورت ہے، صدر کی حیثیت سے کسی کو اکٹھا نہیں کر سکتا، صرف کہہ ہی سکتا ہوں موجودہ حالات میں خلیج بڑھتی جا رہی ہے، اس کو کم ہونا چاہیے۔ سیاستدانوں کو کلاس روم کی طرح گھنٹی بجا کر تو بٹھایا جا سکتا ہے، نہیں بٹھایا جا سکتا۔ مینجمنٹ کے ایشو پر عمران خان کو بتاتا رہا ہوں، لیکن ان کا ایک اپنا موقف تھا۔ پاکستان کے اندر آج میں کچھ خبریں دیکھ رہا تھا، ہماری پارلیمنٹ کے اندر ننھے منھے بچے داخل ہوئے، انہوں نے اپنا کیس پریزنٹ کیا تعلیم کے حوالے سے۔ علی اکبر ہاشمی 13 سالہ بچہ، اس نے تعلیم کے اوپر سوال کیا۔ آج مجھے ایسا لگ رہا تھا ان ویژولز کو دیکھ کر، ان تقریروں کو دیکھ کر، کہ یہ بچے جو حکومت اگر ان کو دے دی جائے نا تو وہ اچھی چلائیں گے ان لوگوں سے جو اس اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بچے من کے سچے، آج انہوں نے ثابت بھی کیا، اور کوئی خوف نہیں تھا، چونکہ جو وہ بات کر رہے تھے نا وہ یہاں سے کر رہے تھے، وہ دل سے بات کر رہے تھے، وہ زبان سے نہیں کر رہے تھے، چونکہ ان کی آنکھیں سچ دیکھتی ہیں، ان کا دل جو ہے وہ حقائق کے ساتھ دھڑکتا ہے، کسی کے لیے نہیں دھڑکتا۔ اور یہ جو عارف الوی صاحب یہ بات کریں نا کہ سب کو مل کے بیٹھنے کی ضرورت ہے، مسئلہ یہاں پہ پاکستان کے اندر یہ ہو گیا کہ یہ لوگ مل کر بیٹھنے کے لیے کیوں تیار نہیں ہے؟ ہر ایک کا، ہر پارٹی کا ایک اپنا ایجنڈا ہے۔ میں یہ ایجنڈے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ کیوں نہیں بیٹھ رہے۔ نون لیگ کا ایجنڈا یہ ہے کہ نواز شریف کو دوبارہ ان کی جو قانونی حیثیت ہے اسے بحال کروایا جائے، یعنی پاکستان کی سیاست میں ان کا کردار تو شاید حرام ہوگا، لیکن اس کردار کو حلال کرنا کیسے ہے، یعنی اس لفظ کو غلط مت لیا جائے، یہ نہ ہو کہ کل کو لوگ ہمیں عدالتوں میں گھسیٹ رہے ہوں کہ جناب انہوں نے حرام کردار ادا کر دیا۔ حرام سے مراد یہ ہے کہ لیگلی آپ کو میک شور کیا جائے کہ آپ پاکستان کے نظام میں، یعنی آپ کا کردار جو ہے وہ بحال ہو گیا، آپ کے اوپر پابندیاں ختم کروائی جائیں، آپ کی تقریروں پر پابندیاں ختم کرائی جائیں، آپ کو پارلیمنٹ میں دوبارہ آنے دیا جائے، آپ کو جلسوں کی قیادت کرنی دی جائے، آپ کو اپنا موقف دنیا کے سامنے رکھنا دیا جائے، آپ کے اوپر جو پابندیاں لگائی گئی ہیں اور آپ کا مقام جو ہے وہ اڈیالہ نہیں ہوگا، وہ لاہور کی کوٹ لکھپت جیل نہیں ہوگی یا پھر کوئی اور جیل نہیں ہوگی، بلکہ جاتی عمرہ کو سب جیل بنایا جائے۔ آپ کے مطالبات یہ ہیں، تو اس طرح ان کو، ان کے کردار کو، ان کی جو سیاسی ایک ایکٹیویزم ہے اسے کہنا چاہیے، اس کو باقاعدہ جو ہے وہ حلال کیا جائے، یعنی ایکٹیو کیا جائے۔ دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی کا ایجنڈا یہ ہے کہ کسی طرح اس حکومت کے کندھوں پر بندوق رکھ کر چلائی جائے، اور اس وقت تک چلاتے رہیں جب تک
چیزیں ان کے کنٹرول میں نہیں آ جاتی. ابھی تک پوری طرح کنٹرول میں چیزیں نہیں آئی پاکستان پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں, لیکن بہت حد تک چیزیں کنٹرول ہو بھی چکی ہیں, اور ابھی چاہتے ہیں کہ ایک سٹیپ آگے جاتے ہوئے جتنا حکومت کی پوزیشن کو استعمال کر سکتے ہیں, نواز شریف کی پوزیشن کو استعمال کر سکتے ہیں, رانا ثناء اللہ کے کندھوں پر رکھ کر جتنی دفعہ چاہیں گے بندوق چلائیں گے, چلاتے رہیں. اور یہ ایک موقع, ایک ونڈو آف اپرچونٹی انہوں نے خود کریٹ کی. یعنی اتنی جلدی اقتدار سے الگ نہیں ہوں گے. فون کال کرتے ہیں, میاں صاحب آپ نے جو فیصلہ کیا ہے انتخابات کا, آپ نے نہیں کرنا. آپ کو نہیں معلوم کہ کیا ہو جائے گا اس انتخابات میں, اگر آپ گئے تو عوام آپ کا برا حال کر دے گی. کیا وہ کر کیا رہے ہیں؟ وہ ایک ڈیل کر رہے ہیں, وہ ایک حالات سے ڈیل نہیں کر رہے ہیں, وہ کچھ طاقتوں سے ڈیل کر رہے ہیں. آپ اگر میرے سمیت پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی ہماری آواز جا رہی ہے, لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری کو ایسے ہی اگر وزیر خارجہ بنا دیا گیا اور اس کے پیچھے کوئی حکمت نہیں ہے, تو میرا خیال ہے کہ ہم سب احمقوں کی جنت میں رہ رہے ہیں. دنیا کے سامنے آپ نے اپنا پیغام رکھنا ہے, طاقتوں سے بات کرنی ہے, پاکستان کہاں پہ سٹینڈ کرتا ہے. آپ کی ملک کی جو قومی سیاست ہے وہ اب عالمی سیاست سے الگ نہیں ہے. عالمی سیاست یعنی امریکہ, چائنا اور دیگر طاقتوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اس سے باہر آپ دیکھ نہیں سکتے اور نہ ہی سوچیں. لہٰذا وہ بچہ جو اچھا بچہ ہے, جو سن لیتا ہے, جو اسے کہا جائے گا, جو جب اسے چابی دی جائے گی وہ اسی طرح کا ڈانس جو ہے وہ کرے گا, اسی طرح کی بات کرے گا, اسی طرح کی گفتگو کرے گا, اسی طرح کا بیانیہ بنائے گا, اسی طرح طاقتوں سے ملے گا, اسی طرح افریقہ کے کچھ ممالک پہ ٹور پہ چلا جائے گا, اسی طرح وزیر خارجہ امریکہ کا یا کوئی اور ہو اس سے بات کرے گا, کیونکہ وہ بچہ آپ کی بات مان لیتا ہے. لیکن جو بزرگ تھے, جو عقل مند تھے, جو آپ کو پسند نہیں تھے, اسی لیے آپ نے کی کوشش ہے کہ اسے کسی طرح اس سیاست سے مائنس کر دیں. عارف الوی صاحب نے جو بات کہی ہے نا کہ وہ سنتے نہیں تھے, ان کا ایک اپنا موقف تھا. موقف ہونا چاہیے, لیڈرز کا موقف یہی ہوتا ہے, نہیں تو پھر آپ جو ہے نا نہ ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے رہتے ہیں. لیڈر قوم کو راستہ دکھاتا ہے. اگر وہ خود بھی کنفیوز ہوگا, جو کہتے ہیں نا کہ ٹیبل پر آ کر بیٹھ کر بات کریں اور ہونی چاہیے, طاقتوں سے بات کریں, چوروں ڈاکوؤں لٹیروں سے اگر آپ نے بات کی تو پاکستان کی عوام بھی شاید آپ کو بھول جائے گی. اور خان صاحب کا جو سٹینڈ ہے نا, بڑا بہترین سٹینڈ ہے اور قوم ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. لیکن ویورز, مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ سیاست کرنی پڑے گی عمران خان کو, اور عمران خان کو سیاست کرنی چاہیے پاکستان کی عوام کے لیے. ہم ان چوروں ڈاکوؤں کو کسی صورت قبول نہیں کریں گے. میں آپ کو یاد رکھیے گا اس دن کو, اس جملے کو, کیونکہ اگر عمران خان نے سیاست نہ کی تو پھر کچھ قوتیں دوبارہ ہم پر مسلط کر دی جائیں گی, اور یہی کچھ ہو رہا ہے, تیاری کی جا رہی ہے. ای وی ایم پہلی کڑی تھی, ختم کیا گیا, اور دوبارہ سے ایک پرانا نظام جو ہے اسے ایکٹیویٹ کر دیا گیا ہے. اور اس نظام کو ایکٹیویٹ کرنے کی پیچھے جو وجہ یہی ہے کہ آپ کنٹرول کر سکیں. اور یہ بات اب پاکستان کے بچے کو معلوم ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو کیوں ختم کیا گیا ہے. اچھا, دوسری بات, خان صاحب کا صدر کے ساتھ ایک وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک آئین کی بندوق تھی اور مجھے کہا گیا کہ اس کے اوپر میزائل لگا دیا جائے, اور ایکسپیکٹیشنز کچھ رکھی گئی ہیں. میرے پاس تو ایک ہی آئینی بندوق ہے, اس سے چڑیا مار سکتا ہوں یا اس پر میزائل لگا لوں. اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ اس بات کو بھی تروڑ مروڑ کر جو ہے وہ پیش کیا گیا. ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آئین کے اندر رہتے ہوئے ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے, اور اگر کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آئین سے بالاتر ہو کر میں اپنا کوئی کردار ادا کروں گا, تو ایسا نہیں ہوا. ہم نے بعد میں دیکھا بھی کہ انہوں نے حلف بھی لیا کابینہ سے, اور پھر باقی چیزیں بھی ساتھ ساتھ جو ہیں وہ چل رہی تھی. ویورز, خان صاحب نے کچھ باتیں کہی ہیں, کچھ انکشافات کی ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ حکومت کی جانب سے جو انہوں نے پابندیاں لگائی ہیں, ایک تو خیر اس پہ بھی انہوں نے اپنا ایک ریئیکشن دیا اور اس کی مذمت کی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اسمبلیاں تحلیل کریں, ہر چیز پر بات کرنے کو تیار ہوں. خان صاحب آج بھی اپنے اصولی موقف پر کھڑے ہوئے ہیں, اور یاد رکھیے گا اسی اصولی موقف کی وجہ سے خان صاحب کے ساتھ پوری قوم کھڑی ہے. خان صاحب یاد رکھیں, آج ملک کے اندر الیکشن ہو, انتخابات کا اعلان کروایا جائے, تو پوری قوم آپ کے پیچھے کھڑی ہوگی, اور اسی طرح جس طرح آپ اس قوم کو اس کی منزل تک لے کر جانا چاہتے ہیں. میں جب برطانیہ کے اندر لوگوں کو دیکھتا ہوں نا, اور اکثر لوگ ہم سے یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ یار آپ لوگ نا صرف اور صرف برطانیہ کی بات کرتے ہیں, مغرب کی دنیا کی بات کرتے ہیں. ہم اس لیے کرتے ہیں کہ جب ہم یہاں پر رول آف لا دیکھتے ہیں, جب ہم یہاں پر غریب اور امیر جو تفریق ہے وہ ہمیں تو نظر نہیں آتی. بورس جانسن بھی لائن میں لگ کر, اس نے اگر سینڈوچ لینا ہوتا ہے یا گروسری کی لائن ہے, وہ سب لوگ ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, کوئی پروٹوکول نہیں ہوتا ہے. اور یہاں پر وہ لوگ جو پاکستان کے مجرم ہیں,
پاکستان کو لوٹا، ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور پاکستان کے اندر انہیں پروٹوکول دیا جاتا ہے. ہمارے تو اخلاق بھی اتنے گر گئے، ہم خود اتنے گر گئے. جب آپ ایسی تفریق پیدا کر دیں گے پاکستان کے اندر تو پھر نظام تو نہیں چل سکے گا. پھر جس کا زور لگے گا، جس کا کوئی محلے کے اندر کوئی جو پولیس والا واقف کار ہے تو پھر اس تعلق کو استعمال کرے گا. یعنی کرپشن جو ہے وہاں سے شروع ہو رہی ہے، تو پھر یہی کرپشن ملٹی پلائی ہوتی ہے. اور جس کا کوئی وزیر واقف ہوگا تو پھر اس حساب سے کرپشن کرے گا. یعنی پاکستان کے نظام میں یہاں پر کوئی نہیں کہتا کہ یار کہ تمہارا پولیس والا جاننے والا ہے، کوئی مجھے کام پڑ گیا. لیکن پاکستان میں ایسا ضرور ہوتا ہے. آپ کا کوئی پولیس والا جاننے والا ہو یا فیملی کوئی ممبر ہو تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب وہ آپ سے روز آپ کو سلام بھی کریں گے اور آپ کے گھر کے چکر بھی لگائیں گے. تو یہ ہماری قوم کی جو ہے نا وہ حیثیت ہے. اسی لیے عمران خان جو ہے نا، یہ جنگ صرف عمران خان کی نہیں ہے، یہ پوری قوم کی جنگ ہونی چاہیے. مجھ سے آج کسی نے سوال بھی کیا 2 ٹھوک میں، وہ تفصیلات دیکھیے کہ ابھی کہ سری لنکا میں لوگ نکلے چونکہ وہ اپنے ملک کو بچانا چاہتے تھے. انہوں نے صدارتی محل کا محاصرہ کیا. خان صاحب آج کال دے دیں، ڈیفینیٹلی لوگ نکلیں گے. لیکن آئی پرسنلی فیل خان صاحب کو سیاست کرنی چاہیے. طاقتوں کے ساتھ بیٹھ کر دیکھیں پاکستان کی طاقتیں، فیصلہ ساز طاقتیں، اور پھر فیصلہ کریں. چونکہ اگر آپ گیم سے باہر ہو گئے اور گیم نہ ہم کھیل سکے، یعنی یہ سیاست سے اگر باہر ہو گئے، تو پھر یہ سیاست، وہ سیاست جس سے فائدہ جو ہے وہ عام آدمی کو نہ ہو، وہ شہباز گل کی بیوی کو نہ ہو، وہ پاکستان میں ان لاکھوں غریبوں کو، بلکہ کروڑوں غریبوں کو نہ ہو جس کے لیے 2 وقت کی روٹی کمانا جو ہے بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو پھر ایسی سیاست کا کوئی فائدہ نہیں. سیاست کرو، پاکستان کے لیے کرو، عام آدمی کے لیے کرو. اور عمران خان کو یہ سیاست کرنی چاہیے. اس سے پہلے بھی کرتے رہے ہیں اور اب وہ لیڈر بھی ہیں اور ساتھ ساتھ سیاستدان بھی انہیں بننا چاہیے. ویورز آپ کو یہ بتا دیں کہ پاکستان کے اندر کچھ قوتیں کوشش کر رہی ہیں کہ کسی طرح عمران خان کا راستہ ہمیشہ کے لیے روکا جائے. اور لوگوں نے اس پر بہت سارے سخت بیانات بھی دیے اور ایسا لگ رہا ہے کہ شاید جو کھیل ہے وہ اپنے آخری راؤنڈ میں داخل ہو چکا ہے. میں آج بھی کچھ انفارمیشن کی بنیاد پر یہ بات آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ اگر طرز جو سیاست ہے تھوڑا سا اگر بدل گیا تو شاید حالات جو ہیں وہ ابھی بھی ڈیلے نہیں ہوا، تاخیر نہیں ہوئی، حالات مکمل طور پر قابو میں آ جائیں گے. ویورز یہ آج کا ہمارا شو تھا. اور جاتے جاتے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، میں نے جو خبر جس کا حوالہ دیا تھا یہ میں بھول جاتا ہوں بات کرتے کرتے اور ہم دوسری طرف نکل جاتے ہیں. شہباز گل کے کورٹ مارشل کے آپشن پر غور کیا جا رہا ہے. انصار عباسی کی نے یہ خبر لگائی اور لکھا ہے کہ باخبر ذرائع نے کہا کہ کچھ بھی ہو، شہباز گل نے چند روز قبل کہا کہ اس کے بعد عسکری حکام سنجیدگی سے اس آپشن پر غور کر رہے ہیں. فوج میں بغاوت پر اکسانے کا معاملہ انتہائی سنگین جرم ہے اور عسکری حلقوں میں اس بات پر غور کیا جا رہا ہے کہ ایسے جرم میں ملوث شخص کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت ملٹری کورٹ میں مقدمہ چلایا جانا چاہیے. دفاعی ذرائع کے مطابق حکام نے یہ فیصلہ کر لیا تو وزارت دفاع کے توسط سے حکومت سے رابطہ کیا جائے گا تاکہ شہباز گل کو تحویل میں لے کر کورٹ مارشل کی کارروائی شروع کی جا سکے. تاہم حتمی فیصلہ سویلین حکومت کا ہوگا اور آرمی ایکٹ کے تحت سویلین افراد پر مقدمہ چلانے کا معاملہ ہمیشہ سے ہی متنازع رہا ہے اور سوالات اٹھائے جاتے رہے کہ عام آدمی کا فوجی عدالت میں مقدمہ چلنا چاہیے یا نہیں چاہیے. ایوب خان کے دور میں جب ملک بھر میں ان کے خلاف مظاہرے ہو رہے تھے تو انہیں اندیشہ تھا کہ فوج میں ان کے خلاف کہیں بغاوت نہ ہو جائے، اس لیے انہوں نے آرمی ایکٹ میں ترمیم کی اور اس میں سیکشن 21D شامل کی. یعنی اس کے علاوہ بہت ساری ایگزامپل جو ہیں وہ موجود ہیں. اور ضیاء کے دور میں احمد فراز فرخندہ بخاری کو عسکری حکام نے گرفتار کیا لیکن لاہور ہائی کورٹ نے مداخلت کی اور دونوں کو رہا کیا گیا. اس سے پہلے میں خبر آپ کو دے چکا ہوں، آپ نے شاید میری بات پہ یقین نہیں کیا، لیکن ویورز سنجیدگی کے ساتھ غور کیا جا رہا ہے. اور اگر ایسا ہوا تو پھر پاکستان کا صرف اور صرف محافظ جو ہے دعاؤں میں ہمیں یاد رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت کرے ایسے کرداروں سے. اور آپ کی ڈیموکریسی ہے تو پھر چلنے دینا ملک کو، کیوں نہیں چلنے دیتے. اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.